बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्रोग्राम सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब चौधरी मोहम्मद अफजल मुबशर चीमा साहब। चौधरी अफजल मुबशर चीमा साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सरगर्म रहे हैं। आपके ऊपर लातदार FIR भी दर्ज हुई है। पार्टी के लिए बेशुमार आपने कुर्बानियाँ दी हैं। आपको पहले टिकट दिया गया लेकिन बाद में टिकट आपसे वापस ले लिया गया और टिकट रिजवान सियान साहब को दे दिया गया। उसके बाद आपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है। आपसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपने वक्त दिया हमें। मेरा आपसे सवाल ये है कि लातदार कुर्बानियाँ देने के बावजूद आपने बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया है, वक्त दिया है, फिर क्या वजूहात थी कि आपको पार्टी ने पहले टिकट दिया और फिर बाद में तो आपकी टिकट की वापसी हो गई? उसकी सारी जो आपके अपना ज़हन में डिटेल है उससे ज़रा आगाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। बात यह है कि जिस तरह एक पार्टी की अपनी एक स्ट्रगल है, उसी तरह हर इंसान की एक स्ट्रगल होती है और इंसान की स्ट्रगल की वजह से ही पार्टियां कामयाब होती हैं। बिल्कुल सही। अगर पार्टी को अरूज मिलता है, इज्जत मिलती है, तो साथ उसके वर्कर को उसकी मेहनत के हिसाब से भी इज्जत मिलनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बस मुझे क़यादत पे गिला नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं अगर वो होता, चूँकि मैं जब ये पर्चे हुए थे 9 मई के, तो मैं सऊदी अरब चला गया था, तो मैंने तो आना ही नहीं था उतनी देर तक। मुझे क्या ज़रूरत थी इधर आके पुलिस को मैं पकड़ा जाता, उतनी सब भागे, अभी भी लोग रुपोश हैं। तो मेरे लिए तो बड़ी आसानी थी, आराम से सऊदी अरब बैठा रहता। मुझे कहा गया कि आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप आएँ, आपकी तो टिकट क्लियर है। इस दफ़ा तो चूँकि पहले बड़ी स्ट्रगल थी, आपको पता ही है 18 में, और 18 से लेके जो अरसा गुजरा है जब हमारी हुकूमत थी PTI की, उस वक़्त तक इस हलका में मैं एज ए MPA ही था और मुझे पार्टी की वजह से इज़्ज़त भी मिली। मैं बिल्कुल और मैं अपना हक समझता था कि मुझे जो पार्टी ने इज़्ज़त दी है उसके मुताबिक मैं डिलीवर करूं, और ये हलका जानता था। तो बहरहाल मेरा आना इसलिए बनता था कि अब मुझे पार्टी ने कहा कि आप आ जाएं पार्टी लीडरशिप पर। तो मैं पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान आके जब मैं अपने हलके के अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी, वो आपको पता है पकड़ा गया। तो जब पकड़ा गया हूं तो उस टाइम राब्ते में जो बंदा था, जो जनरल सेक्रेटरी था इधर, रजा शाहनवाज भुट्टर, तो वो था, या और वकला हजरात ही थे। अब उनको ये तो नहीं पता कि अफजल चीमे की कितनी मेहनत है, क्या चीज़ है। वो तो खुद उसने 3 हलकों में कागजात जमा कराए हुए थे ना। वो दुआ कर रहा था कि कोई इनमें से फारुग हो तो मैं MPA बनूं। इधर ना बन सका तो दूसरे हलके में, 3 हलकों में उसके कागजात थे। तो बदकिस्मती से शुरू से यही होता आया है कि जब कोई वक़्त आता है वर्कर या कोई हमारे जैसे मैं वर्कर के लिहाज से आगे जा रहा था, पार्टी के अंदर अपनी जगह बना रहा था, तो जब वक़्त आता है तो असल लीडरशिप जो होती है, जिनके साथ हम राब्ते में होते हैं, जिनको पता होता है कि ये इस बंदे की कितनी स्ट्रगल है, मेहनत है, तो उसको बदल दिया जाता है। अब हालात इस तरह बन गए। आपको मैं बताऊं कि चौधरी सरवर साहब थे ना, तो चौधरी सरवर साहब एक जगह बैठे हुए थे, मैंने बात भी नहीं की, तो हम काफ़ी गवर्नर हाउस में बैठे हुए थे। कहने लगे चीमा साहब, आपकी मेहनत को मैं जानता हूँ और मैं वादा करता हूँ इन सब दोस्तों के सामने कि इंशाल्लाह जब वक़्त आएगा मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। मैं इंशाल्लाह, आप इतने अच्छे इंसान हैं। तो इजाज़ चौधरी साहब थे, वो अंदर हो गए। फवाद चौधरी साहब का भी सबको पता है कि वो यानी उनका मामला ख़राब हो गया। तो बहरहाल ये चीज़ें थी, तो इन लोगों को वो पता नहीं था हमारी ये ज़्यादती इसलिए मेरे साथ हो गई। तो अब ये है कि मैंने वो टिकट जो है वो तो उसी रूटीन के साथ आ गई, लेकिन आगे ये भुट्टर साहब को ने वो हमारी कदर नहीं की, तो उन्होंने भाई से फ़ोन किया
کہ ٹکٹ آپ کی لینی ہے تو 50 لاکھ روپے کا ارینج کریں. تو چھوٹے بھائی نے کو اچھا نہ لگا, اس نے کہا کہ اچھا میں سوچ کے بتاتا ہوں. تو اس طرح کر کے پھر انہوں نے ٹکٹ بدل دی. یہ ہوا میرے ساتھ. تو کیا بھٹر صاحب اتنے بااختیار تھے کہ وہ ٹکٹ کا فیصلہ کر کے یا کسی کی ٹکٹ کینسل کرا سکتے تھے؟ نہیں, وہ نا میں اس میں یہ کہوں گا کہ بھٹر صاحب تو نہیں تھے, لیکن وہ یہ تھا کہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ رابطہ وہی تھا. یا میں باہر ہوتا تو میرا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا. میرے بھائیوں کو کسی کا پتہ ہی نہیں تھا نا کس کو ملنا ہے. سارے تو محمد اظہر صاحب ہیں, ان کے پاس تو نمبر ہی نہیں تھا کسی کا. تو یہی ان کے ساتھ رابطے میں تھا. یہ ہمیں بھی یہ تھا, دیکھیں پارٹی فنڈ کے لیے یہ ٹائم بھی نہیں ہوتا نا کہ پارٹی کو فنڈ مانگتی بھی نہیں ہے. ہم سب محنت کرنے والے لوگ ہیں. جب پارٹی کو ضرورت پڑتی ہے نہ ہم کسی کو بتاتے ہیں نہ کرتے ہیں, ہم خود پہنچ جاتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. تو یہ اس نے جو پیسے مانگے ہیں نا, ان کو بھی یہی شک تھا کہ یہ اپنے لیے مانگ رہا ہے, نہ یہ ٹکٹ اپنی جیب سے دے سکتا ہے, نہ کوئی ایسا ویسا ہے. تو یہ نہیں تھا وہ ٹکٹ. لیکن یہ ہے کہ پیچھے تو اس کے ساتھ کوئی ہوگا نا, کچھ تو ہوگا. اس میں 50 لاکھ اگر ایک بندے سے لے رہا ہے تو شاید اس میں اس کا 10 لاکھ ہے, 20 ہے, کوئی تو پیچھے ہے نا جو گروپ تھا. تو اب میں نے, میرے بھائی, اس کے بعد جو ہے نا, میں نے اس میں اس لیے نہیں زیادہ کوشش کی کہ آگے جتنا اس میں داخل ہو گئے نا اتنا آپ بدنام ہی ہو گئے. لوگ طرح آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ دیکھتے ہیں کسی کو فٹافٹ کوئی غدار کہہ دیتا ہے, یعنی کوئی تمیز ہی نہیں ہے. میرے جیسے بندے کو غدار لکھ دے یار یہ وہ, تو میں تو بڑا ڈسہارٹ ہوا ہوں ویسے ان سارے معاملات میں. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی گجرانوالہ ڈسٹرکٹ میں ٹکٹیں تقسیم ہوئی ہیں, ان میں سے چند ٹکٹ جو ہیں وہ میرٹ سے ہٹ کے پیسوں کے بنیاد پر اپنا دی گئی ہیں. یہ آپ کو سارا پتہ ہوگا, میں اپنے منہ سے نہیں کہوں گا, لیکن آپ پتہ کر لیں, آپ کو ایسی چیزیں کنفرمیشن ملے گی کہ جتنی ٹکٹ یہ ہوا. یہ تھا کہ جہاں لوگ پریس کانفرنس کر گئے تھے اور جہاں حلقے خالی تھے, یہ حلقوں کی انہوں نے پینڈنگ کر دیا. اس میں وکلاء کو انہوں نے شامل کر دیا کہ اگر کوئی ایسا وکیل ہے جو اس قابل ہے آپ اس کو ٹکٹ دے سکتے ہیں, نہیں تو آپ اس میں مشاورت کر لیں. تو یہ وہ حلقے تھے. ان حلقوں میں انہوں نے یہ کیا ہے. آپ یہاں سے دیکھیں کتنی ایک غلط چیز آپ کو یہ بتائیں کہ انہی حلقوں میں کچھ حلقے آ گئے اسلام آباد کے. اب مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہمیشہ پارٹی کے حق میں بولتا ہے پی ٹی آئی کا, اور مجھے پتہ ہے میں بیٹھا بھی ہوں اس کے ساتھ, یعنی جب زمان پارک میں تھے خان صاحب تو وہ لاہور آتے رہتے تھے, تو میں اس 2-3 دفعہ ایسا ہوا بیٹھا ہوں, اور آپ نے ٹی وی پر بھی اس کو دیکھا ہے کہ وہ کتنا پارٹی کے حق میں بولتا ہے. ہماری پارٹی نے اس کے خلاف ہی یہ وکیلوں نے بندہ کھڑا کیا تھا نا کہ ان کے کوٹا تھا. اب اس کے بعد چوہدری نثار صاحب جو کہ نون لیگ کی طرف جا ہی نہیں سکتا, نون لیگ کا جو دشمن ہے وہ تو ہمارا دوست ہونا چاہیے نا, تو اس کے مقابلے میں وکیلوں نے بندہ کھڑا کیا. اب شیخ رشید جیسا بھی ہے بولتا تو پارٹی کے کتنا وہ ساتھ, یعنی اس کا بولنا بھی ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اس کے مقابلے میں بھی بندہ ہم نے کھڑا کر دیا. تو یہ کوئی عمران خان نے تھوڑا کیا, عمران خان تو نہیں چاہتا تھا نا. اور بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ میرے جیسے بندے کو اگر کوئی جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے, کیونکہ دیکھا جاتا ہے ملک کے حساب سے میرے جیسے کئی آئے کئی گئے, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو اس زیادتی کو. حالانکہ یہ ہونا چاہیے, انسان کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. تو بہرحال میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. چیمہ صاحب آپ کے اوپر کافی 9 مئی کے بعد پرچے وغیرہ ہوئے, سارا کچھ ہوا, اشتہاری قرار دیا گیا, آپ کو جائیداد ضبط کرنے کے بھی ایک آرڈر جاری ہوئے. تو اس تمام صورتحال میں جب آپ پاکستان آئے, پاکستان آ کے کیا محسوسات لے کے آئے تھے؟ آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو ٹکٹ تو کلیئر ہے, مل جائے گی, اس ساری قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جب یہ فیصلہ الٹ ہوا تو اس وقت کیا احساسات تھے؟ میں جب پاکستان آیا نا تو
میری جو سٹرگل تھی اس کام کے لیے وہ تقریباً 8 سال کی تو یہ تھی سیاسی جی، اور باقی جو پیچھے والی کو چھوڑیں تو اس میں یہ میرے لیے یہ اب ٹائم تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کا جو خان صاحب کا اس ٹائم بوم تھا اس میں مجھے تو میں اپنے آپ کو ایم پی اے بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ ہم انشاءاللہ یہ دن جو بھی ہیں مشکل کے گزر جائیں گے اور جس مقصد کے لیے چلے ہوئے ہیں وہ حل ہو جائے گا. تو اس کے لیے میں پاکستان آیا اور آ کے پھر میں پکڑا گیا. جب میں پکڑا گیا تو مجھے بالکل کوئی وہ خوف نہیں تھا کہ مجھے پتا تھا کہ بات یہ ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹکٹ مل جانی ہے, پیچھے سے الیکشن بھائی موجود ہے, دوست موجود ہیں, تو انشاءاللہ یہ وہ ٹینشن نہیں ہے. تو میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا مجھے جس طرح مختلف تھانوں میں جیلوں میں رکھا گیا اور میں جب باہر گیا ہوں تو میری جو ملنے بھی گیا ہے تو میں اس کو بڑا خوش ہو کے ملا ہوں کہ میں مطمئن تھا. یہ تو ایک جب ہمارے لیڈر کو اور دوسرے لیڈران جو ہیں سب نے اتنی بڑی تکلیفیں کاٹی ہوئی ہیں, میں تو 6-7 مہینے اپنا کام کرتا رہا تھا, مجھے تو وہ ٹینشن نہیں تھا, اپنا ہر چیز پیچھے سے وہ پریشانی بھی نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے بھائی فیملی سارے صحت تندرستی ہے. تو مجھے جیل میں تو کوئی فکر نہیں. جب میں باہر آیا ہوں تو جب یہ ماحول دیکھا ہے اور جو جس طرح ٹکٹ بدلی ہے اور جس طرح کر کے ہوا ہے تو میں بہت زیادہ ڈسہارٹ اور اپنے اندر ہی میں زندگی میں اتنا میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھا کہ میری کوئی انسلٹ ہوئی ہو جتنی اس دن میری انسلٹ ہوئی جس دن میری ٹکٹ بدلی گئی. سیدھی بات ہے, میں ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں, عزت کے لیے کرتا ہوں. دیکھیں بھائی جان, جس دن 18 میں ٹکٹ چینج ہوئی نا, یعنی ٹکٹ چینج نہیں, ٹکٹ دے دی گئی, مجھے نہ دی گئی, تو میں اس ٹائم اتنا پریشان اس لیے نہیں ہوا کہ میرے سے جو ارکم خان صاحب تھے وہ سینئر تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو میں نہیں کہہ سکتا میں سینئر ہوں, پارٹی نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے, میرے سے وہ سینئر ہے. ابھی جو فیصلہ ہوا ہے نا تو اس پہ بڑا یہ ہوا کہ یار آپ یعنی میرے میں شاید لوگ تو یہ سمجھ دو میرے میں کوئی کمی ہے, میرے میں قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں, میرے میں وہ قابلیت نہیں ہے. حالانکہ جو لوگ میرے ساتھ تھے یا ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ بھی دیے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ کتنی پین لیتا ہے. یعنی اگر مجھے کسی کے ساتھ میں نے ٹائم بنایا نا تو میں اس سے پہلے ادھر پہنچا ہوتا تھا. بہرحال تو یہ وقت بھی ایسے گزر گیا ہے. چیمہ صاحب آپ نے آزاد الیکشن لڑا ہے, حلقے میں گئے ہیں, اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, آپ سے کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے, لیکن آپ پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے اس کے اگینسٹ گئے ہیں. تو اس کے بعد اب آپ کی سیاست کا آئندہ کیا لائحہ عمل رکھتے ہیں؟ اسی پارٹی کے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں یا آپ کہیں اور کوئی ایسا ذہن بنا کے رکھا ہو؟ دیکھیں میں نہ میرا کوئی والد سیاستدان تھا, نہ میں کوئی سیاسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جس کی کوئی وہ مجبوری ہے. میں جس طرح عام انسان ہوتا ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ووٹ تو انہوں نے ڈالے ہیں نا خان کو جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنا پہلی دفعہ 70 سال میں جتنا ووٹ کسی لیڈر کو پڑا ہے وہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. تو میں پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو سب سے پہلے میری اپنی عزت, تو میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. میرے پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانیاں کی ہوئی ہیں. تو میں اپنے آپ کو وہ ایک عام انسان ایک سچائی کے ساتھ کھڑا ہوا, وہ اس کو تو میں بدل نہیں سکتا, وہ تو میں پی ٹی اے کے ساتھ ہوں اور رہوں گا. نہ مجھے کوئی اور پارٹی اچھی لگتی ہے, اگر اور پارٹیوں تو تھی میں نہ کبھی کوشش کی, رہوں گا میں اسی پارٹی کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ رہوں گا. اگلی جو سیاست ہے اس کو وہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں ضرور سیاست میں کروں گا بالکل. اور یہ جو چیزیں ہیں جو جس طرح کر کے ہوا ہے یہ ساری قیادت کو پتہ ہے, میرے ساتھ بڑی ہمدردی ہے قیادت کی طرف سے, سب کو مل کے میں نام نہیں بتا سکتا, سب کو علم میں ہے. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ناانصافی نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگلی دفعہ یہ چیزیں بالکل, اور میں چاہتا ہوں اس سے بھی خان صاحب جیل سے باہر آئیں,
یہ ملک نہیں چل سکتا. عوام کی جو رائے ہوتی ہے اس کا احترام کیے بغیر کوئی ملک آگے بڑھ نہیں سکتا، نہ اس کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو جب یہ وقت آئے گا، حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی. باقی جو آپ نے بتایا کہ الیکشن لڑنے کا، اس کا مجھے بالکل تھوڑا سا بھی دل میں یہ نہیں ہے. میں نے سوچ سمجھ کے لڑا الیکشن. کیوں لڑا؟ کہ انسان کی سب سے پہلے میری عزت، پھر کسی اور کی عزت. میں تو یہ کہتا ہوں اگر میری عزت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اپنی اگر الیکشن نہ لڑتا تو میں بالکل ہی کٹ جاتا اس سیاست سے. اس لیے میں نے الیکشن لازمی لڑ کے، ایک تو مجھے اپنے دوستوں کا پتہ چل گیا، ایک یہ ہو گیا کہ کتنے بندے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال میرا اس دفعہ الیکشن لڑنا بنتا تھا. میں اس سے بہت مطمئن ہوں. اگر میں نہ لڑتا تو میں کس کے حق میں بیٹھتا؟ میں نہیں بیٹھ سکتا تھا اس کے حق میں. کیوں؟ اگر بٹھانا ہوتا تو مجھے کوئی لیڈر بلاتا. خان صاحب تو اندر تھے، مجھے حماد اظہر بلاتا، مجھے عمر ایوب صاحب بلاتے، کوئی لیڈرشپ بلاتی، مجھے کہتی کہ آپ بیٹھ جاؤ، تو میرا کوئی آسان ہوتا کہ میں بیٹھ گیا. کسی نے کہا ہی نہیں. مجھے فون کون کرتا ہے کہ وہ رضوان سیان کے کوئی رشتہ دار کرتے ہیں فون، کوئی ادھر سے کوئی چلو پارٹی کے جو ورکر ہیں چند، انہوں نے بھی مجھے کہا. لیکن اس طرح کر کے بیٹھنے سے نہ کسی کو آگا نہ پیچھا. احسان میں کس پر کرتا؟ مثال کے طور پہ رضوان سیان پہ میں احسان کرتا. رضوان سیان کا میرا تعلق ایک بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی جیسا تھا. اب جب وہ میرا اس کا تعلق تھا، اس ٹائم میں کینڈیڈیٹ تھا، میں اس حلقے میں سرو کر رہا تھا. میں بھائی اس لیے لوگ کسی کو بناتے ہیں کوئی عزت میں اضافہ ہو. تو وہ تو میرے ساتھ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے مزید میرا ایک بھائی مل گیا. خود کہتا تھا کہ مجھے آپ اپنا، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، جیسے مدثر یا دوسرے وقار ہیں. تو اب جا کے وہ خود میرے مقابلے میں آ گیا. تو یہ پارٹی کا، پھر دوسرے نمبر کے پہ یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا. اگر پارٹی کا فیصلہ ہوتا تو بالکل پارٹی کیا کرتی ہے، پھر وہ کراتی ہے سروے حلقے کا. تو جب سروے ہو جاتا ہے نا، تو سروے آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ آپ سے زیادہ آپ کا چھوٹا بھائی زیادہ مقبول ہے. تو پھر مجھے نہ میں مانتا، پھر وائلیشن تھی. اب سروے اگر ہوا ہی نہیں ہے، ہوتا تو آپ کو پتا ہے کیا ڈیفرنس ہوتا. اس لیے یہ تھا ڈاکہ. اب ڈاکے کے آگے کہ یار یہ وہ بچوں جیسی باتیں تھی. لیڈرشپ نے اس لیے مجھے نہیں کہا کہ ان کو بھی پتا تھا غلط، انہوں نے خود کہا کہ غلط ہو رہا ہے. لیکن یہ پہلے ایک انٹرویو میں دے بیٹھا ہوں جس کا مجھے بڑا میں افسوس ہے کیوں دیا، کیونکہ لوگوں نے غلط اس کو لیا کہ آگے یہ کہا ہے. مجھے بڑے دوستوں نے کہا کہ یہ آپ کو انٹرویو لے گیا تھا، آپ کی وہ ٹکٹ واپس ہو رہی تھی. مجھے جو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کی یہ جذباتی کی وجہ سے وہ نکل گئی. حالانکہ میں نے سچائی بولا کہ یار آپ نے وہ 50 لاکھ آپ کو چاہیے تھا، آپ بعد میں آ جاتے، میں آپ کو دے دیتا. ادھر تو کروڑوں لگ گئے ہیں. یہ تو بات سیدھی ہے. اس دفعہ کا جو الیکشن تھا پی ٹی آئی کا، کوئی پیسے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ کوئی اشتہار کی ضرورت تھی. دنیا خود ہی ڈال رہی تھی. اور جس طرح کا میرا اس حلقے میں تھا، یعنی جس طرح میرے لوگوں کے ساتھ رابطے پورے حلقے کے اندر، لوگوں نے تو اتنے جوش و خروش سے ووٹ دینا تھا اور دینا چاہتے تھے. آپ کو بھائی میں آپ پتہ کر لیں، یہ نواز چوہان کو اس حلقے میں کم از کم 20 سے 25 ہزار کی لیڈ بڑھتی. ادھر تو ووٹ ہی نہیں اتنا کاسٹ ہوا. جی ناظرین، آپ نے چودھری محمد افضل چیمہ صاحب کی گفتگو دیکھی. چودھری محمد افضل چیمہ صاحب نے آج بھرپور طریقے سے اپنے موقف کو پیش کیا ہے، الیکشن لڑنے کی وجوہات سے بھی آگاہ کیا ہے، اور پارٹی کے لیے جو آپ کی قربانیاں تھیں اس کے حوالے سے بھی بتایا ہے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.